बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले अपने तमाम नाजरीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं अल मुफ्ती ऑनलाइन। नाज़रीन मोहतरम, हमेशा की तरह आज भी बहुत सारे आपके सवालात हैं, इंशाअल्लाह रहनुमाई लेंगे। मुफ्तियान इकराम हमेशा की तरह जवाबात देंगे। सीनियर मुफ्तियान इकराम आज हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ़ करवाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, JTR मीडिया हाउस का ऑफिशियल नंबर है। उसके ऊपर अपना सवाल लिखिए, अपना नाम, अपना इलाका उसमें ज़रूर मेंशन करें। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपका सवाल शामिल हो। बस एक कोशिश फरमा लीजिएगा कि सवाल अगर आप वॉइस मैसेज भेज रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन उसको 1 मिनट से कम, यानी 40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर रखें। और अगर आप तहरीर भेज रहे हैं तो तहरीर को भी टू द पॉइंट और मुख्तसर अल्फाज में लिखें, ताकि पढ़ने में कोई ज़्यादा दुश्वारी और पेचीदगी ना हो। मुफ्ती हमारे साथ जो आज मौजूद हैं, मुफ्ती हज़रात, सबसे पहले मुफ्ती फैसल अहमद साहब हैं। आप जामिअत रशीद के उस्ताद हदीस हैं, सीनियर मुफ्ती हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस से मुतालिक, ट्रेडिंग से मुतालिक और फैमिली बिज़नेस से मुतालिक बड़ी एक माहिराना राय रखते हैं अपनी। आप उनको JTR की स्क्रीन के ऊपर एक अरसे से माशाल्लाह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती सैफुल्लाह साहब। आप भी जामिअत रशीद के उस्ताद हदीस हैं, सीनियर मुफ्ती हैं और वो भी एक अरसे से हमारे इस पैनल का हिस्सा हैं। सबसे पहला सवाल जाएगा मुफ्ती फैसल अहमद साहब आपकी तरफ, और सवाल ये है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़जर की अज़ान नहीं दी तो सूरज नहीं निकला, क्या ये बात दुरुस्त है? इसकी ज़रा रहनुमाई हो जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या वैसे मशहूर है अवाम में और कुछ उलमा भी कभी बयान कर देते हैं, लेकिन ये वाक़या जो है ये मोतबर किताबों में नहीं है। और जो रिवायतें आई हैं इसमें इब्न कथीर रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज़ मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो नाक़िद हैं, अच्छा, उन्होंने इसको बिल्कुल बेअसल करार दिया। वैसे मैं अर्ज़ कर दूं कि इस हवाले से ये कहा जाता है कि यहूदियों ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये बात कही कि ये जो शीन सही नहीं बोल सकते, ये तो सीन बोलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मना कर दिया गया कि आप ना अज़ान दें। तो उस दिन जो है फिर वो सूरज तुलू ही नहीं हुआ। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके कहा कि मतलब इस तरह से जब तक ये अज़ान नहीं देंगे तुलू नहीं होगा। तो ये इस तरह से हज़रत बिलाल की शान में इसको बयान किया जाता है। तो एक तो ये कि वाक़या बेअसल है इसमें। दूसरे ये कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो अफ़सहुन नास थे, यानी उनकी ज़बान साफ़ थी, उसमें कोई ऐसी लुकनत नहीं थी जिसकी वजह से इस तरह की नौबत आती। तो वाक़या भी ठीक नहीं है और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर ऐसा कोई ऐब भी नहीं था। अच्छा, तो लिहाजा बिल्कुल ये मन घड़त बात है। बहुत शुक्रिया जी। अगला सवाल है ज़िला सांगड़ से। मुफ्ती साहब, एक मसला है कि हमने किताबों में पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुज़रते थे तो एक बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंक देती थी। क्या ये बात सही है या नहीं? इसके ऊपर रहनुमाई। जी, दरसी किताबों में ये वाक़या ज़िक्र किया जाता है और बाज़ जो मैगज़ीन वगैरह में भी कभी आ जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहम्मुल को इससे यानी गोया कि नुमायाँ किया जाता है और उसके असरात के तौर पे बताते हैं कि वो मुसलमान हो गई थी। ठीक है। लेकिन ये वाक़या जो है, मतलब अगर ये सही होता तो इसमें ज़रा कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन ये किसी भी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं। अच्छा, तो जितनी अहम कुतुब हैं हदीस की, मुस्तनद कुतुब हैं, उसके अंदर इसका ज़िक्र नहीं। तो लिहाजा ये वाक़या ठीक नहीं है। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तौर पे पेश करना ठीक नहीं। यानी साहब की किताबों में भी आता है। जी, वो मशहूर एक चल पड़ती है बात तो। जी। तो लेकिन ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए तो मुस्तनद रिवायतें हैं। तो ये मन घड़त रिवायत या ऐसी रिवायत जिसका कहीं सबूत नहीं मिलता, तो उसको बयान करना तो जायज़ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि इस वक्त हम लाइव हैं। आप सवाल ज़रूर शामिल कर सकते हैं। कमेंट्स बार इज़ नाउ ओपन फॉर यू। आप उस पर अपना सवाल लिखें, अपना नाम, अपने इलाका उसमें मेंशन करें। इंशाअल्लाह हम आपका सवाल ज़रूर शामिल करेंगे। मुफ्ती सैफुल्लाह साहब की तरफ हम आते हैं इंशाअल्लाह। और सवाल है आपसे मुफ्ती साहब के, क्या मोबाइल ऐप की के ऊपर जो अज़ान का टाइम होता है उसके ऊपर अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़ लेता है तो ये काफ़ी है, या मस्जिद की जो अज़ान का इंतज़ार है वो करना ज़रूरी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मर्द हज़रात हैं, बीमार नहीं हैं, कोई उज़र नहीं है,
ان کے لیے تو گھر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں، انہیں تو مسجد کی اذان بلکہ مسجد کی جماعت کے مطابق ہی نماز ٹھیک ہے۔ پڑھنا ہوگی۔ باقی اگر جو آدمی بیمار ہے، مسجد نہیں جا سکتا، کوئی عذر ہے، یا خواتین ہیں، تو ان کے لیے جو ہی وقت داخل ہو گیا تو وقت داخل ہونے کے بعد ان کے لیے نماز پڑھنا ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مسجد کی جماعت یا اس کا صحیح۔ وہ ہونا، اذان کا ہونا ضروری نہیں۔ جہاں تک ٹھیک۔ ایپ کا تعلق ہے تو ایپس مختلف ہوتی ہیں۔ اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایپس کو صحیح طریقے سے وہ استعمال نہیں کر پا رہے ہوتے، جی جی مثلاً اس میں مختلف مسالک کے اعتبار سے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ بعض ایسی ایپس ہوتی ہیں جو ایک فقہ کے مطابق ہوتی ہیں اور اس میں آپشن ہوتے ہیں دوسری تیسری فقہ کے۔ ٹھیک۔ اسی طرح وہ جو ٹائم زون ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بھی بسا اوقات سیٹنگ نہیں ہوتی۔ تو ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے اور ایپ مستند ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا تو اس کے مطابق جو بتایا گیا ٹائم ہے تو وہ درست ہے، اور وہ شروع ہونے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز تو وہ بالکل اول وقت میں پڑھ لیں، اور باقی جو نمازیں ہیں تو اس میں وہ یعنی محلے کی مسجد کی جماعت ہونے کے بعد پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے یا ان کو اندیشہ ہے کہ ہم تاخیر کریں گی تو اس سے نماز جانے کا وہ ہے احتمال ہے، کوئی اور مصروفیت لگ جائے گی تو پڑھ سکتی ہیں، مسئلہ نہیں۔ پڑھ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال آپ ہی سے ہے کہ بعض لوگ جم یا دفتر میں ٹی شرٹ اور پینٹ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا ایسی نماز درست ہو جائے گی؟ دیکھیں، امکانی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی نماز اچھے لباس میں پڑھے۔ اب جم میں آدمی ورزش کر رہا ہوتا ہے، پسینہ ہے یا وہ اس طرح، تو ایسا ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ تو اگر آفس میں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مجبوری ہے یا مطلب ہے کہ پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹی شرٹ ایسی نہیں ہے کہ بالکل ٹائٹ نہیں ہے جس سے جسم کی ساخت نظر آئے، مناسب ہے، ڈھیلی ڈالی ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اور بہتر تو بہرحال یہی ہے کہ ایسا لباس ہونا چاہیے جو باوقار ہو، اور جم میں بھی آدمی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی وہ جو اپنا لباس ہے اگر وہاں دستیاب ہو تو اسی میں پڑھ لے، اور اگر پینٹ شرٹ ڈھیلی ڈالی ہے، مناسب ہے، کوئی ایشو نہیں ہے تو بہرحال نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو صرف دل کی کیفیت کا نام ہے، ظاہری جو رکوع و سجود ہے وہ لازم نہیں ہے، اس نظریے کی حقیقت کیا ہے جی؟ دیکھیں، یہ تو الحاد ہے، بے دینی ہے کہ نماز کا انکار ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جس طرح وہ قرآن مجید لائے اور دینی تعلیمات لائے، تو جو قرآن مجید کی تشریح، جو قرآن مجید کی عملی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، وہی ہی دین ہے۔ اگر کوئی اپنے طور پر اقیم الصلاۃ علی ذکری یا کوئی اور آیت لے کر وہ جو ہے نا اپنے طور پر تشریح کرنا چاہے اور کہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی ہے وہ تو ایسے ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ لادینیت ہے۔ تو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کر سکھائی، یعنی جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، ان کے اوقات کا مسئلہ تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھی، اور فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے لیے نماز کا ابتدائی وقت اور انتہائی وقت ان کے درمیان، یعنی یہ ابتدائی وقت ہے، یہ انتہائی وقت ہے، جو نماز کا وقت ہے ان 2 وقتوں کے دوران ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی اور پڑھ کر اپنے صحابہ کرام کو بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، وہی نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ یہی طریقہ ہے، اور پوری امت اس کو تواتر اور توارث کے ساتھ، پورے اس اہتمام کے ساتھ نسل در نسل اس کو منتقل کرتی آ رہی ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ قرآن مجید کو صحیح نہیں سمجھا، صحابہ کرام نے صحیح نہیں سمجھا، پوری امت نے صحیح نہیں سمجھا، اور اس کا مطلب وہ ہے جو عربی الفاظ کا ترجمہ ہے اور میں قرآن مجید کو ایسے تشریح کروں گا، تو یہ بالکل ایک اسلام سے باہر کی چیزیں ہیں۔ مسلمان اس طرح کی نہ گفتگو کر سکتا ہے، اور نہ اسلام میں ایسی تشریحات کسی بھی پہلو سے قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، امید ہے آپ کو جواب مل چکا ہوگا جی۔ مفتی فیصل احمد صاحب کی طرف آئیں گے۔ سوال ہے، ایک تصویر بھیجی ہے ڈم ڈم اوریجنل مکس کے نام سے، کوئی لالی پاپ ہے، اس سے متعلق پوچھا گیا کہ مصعب جی حلال ہے یا نہیں، کیونکہ میرے لیے یہ جاننا تھوڑا مشکل ہے کہ ان کے اجزاء جو انگریڈینٹس ہیں ان میں سے کون سا حلال ہے یا نہیں، تو پلیز آپ کی رہنمائی چاہیے اس میں۔ جی،
اس میں جو انگریڈینٹس بتائے گئے نا، تو انگریڈینٹس تو بتائے گئے لیکن ان کا سورس نہیں بتایا گیا نا۔ اچھا، یہ ہے USA کی، اور لالی پاپ جو ہوتا ہے اس کے اندر کم اماؤنٹ میں جیلیٹن وغیرہ بھی عام طور پہ ڈلتا ہے، تو کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ یعنی حرام سورس سے ہو سکتی ہیں، صحیح، اور ظاہر ہے لالی پاپ کا کھانا کوئی بہت ہی یعنی ضروریات میں سے نہیں ہے، تو اس لیے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، ہاں، اور اگر ان کی ملکیت میں آ چکا ہے تو کوشش کریں کہ کسی غیر مسلم کو دے دیں، کیونکہ مطلب بالکل حرام ہونا بھی یقینی نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ ہے کہ حلال ہونا بھی یقینی نہیں ہے۔ تو جس چیز کے اندر ہمیں اشتباہ لگ جائے اور ڈاؤٹ ہو، وہ ضروری چیز نہیں ہے، یعنی کوئی دوا ہوتی تو پھر ہم مزید غور کرتے۔ تو ایک لالی پاپ ہے، ایک یعنی کھانے کی ایک چیز ہے، تو اس میں بچنا جو ہے وہ بہتر ہے، بچنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال بنگلہ دیش سے ہے مصعب کہ غیر مسلم کے پاس تعویذ اور رقیہ کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے علم کے مطابق غیر مسلم قرآن و سنت کے ذریعے تعویذ نہیں دیتے، ان کا کوئی اور سورس ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی، ویسے تو یعنی یہ تعویذ جو ہے ایک علاج کے درجے کی چیز ہوتی ہے، جس میں بظاہر ایسا لگ سکتا ہے کہ غیر مسلم سے بھی ٹھیک ہو، لیکن عام طور پر جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں غیر مسلم تو وہ شرکی الفاظ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ وہ شیطان سے اور اس طرح کی بدی کی طاقتوں سے مدد لیتے ہیں، صحیح، تو ان کے نظریات ظاہر ہے اس میں ٹھیک نہیں ہوتے، اور وہ انہی چیزوں کی بنیاد پر یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کیونکہ عملی طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ توحید پہ برقرار نہیں رہیں گے، اور یقینی طور پر وہ شرکیہ کلمات سے استمداد اور مدد وغیرہ لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ان سے اس طرح سے علاج کرانا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ جو تھیں ان کو دیکھا کہ تعویذ پہنا ہوا ہے، صحیح، تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک یہودی وہ تھا دم کرنے والا، میں اس کے پاس جاتی تھی اور میری آنکھ میں درد ہوتا تھا، جب وہ دم کرتا تھا تو ٹھیک ہو جاتی، صحیح، تو انہوں نے اس پہ بہت سخت نکیر فرمائی اور تنبیہ فرمائی، اور وہ وہاں سے ان سے تعویذ لے لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یعنی غیر مسلم جب بھی کرے گا اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا طریقہ کار حرام ہوگا، اور مسلمان حرام طریقے سے شفا حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ حلال طریقے سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس کے پاس جانا درست نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی سیف اللہ صاحب سے ہم اس کا جواب لیں گے کہ کیا مصعب اذان یا خطبہ جمعہ کے دوران بات چیت یا موبائل کا جو استعمال ہے وہ کرنا درست ہے؟ یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس دوران ہر ایسا عمل جو نماز کے اندر نہیں کیا جاتا اس کو خطبہ کے اندر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا ہے، پینا ہے، بات چیت کرنا ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے خطبہ جمعہ کے دوران دوسرے بندے کو کہا کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، تو اس کے بارے میں ہے فقد لغوتا، کہ آپ نے لغو کام کیا، کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو اچھی بات کہنا، برائی سے روکنا۔ ہاں، امام جو ہے وہ کر سکتا ہے ایسے، اگر امام خطیب دیکھ رہا ہے کہ کسی جگہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے خطبے میں اس کو مخاطب کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی کو پورے اہتمام اور انہماک سے خطبہ سننا چاہیے۔ تو خطبے کے دوران اس طرح کی چیزیں کرنا، بات چیت کرنا، موبائل استعمال کرنا، بے توجہی کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال آپ ہی سے ہے کہ کیا مختلف مساجد کی تراویح کے ختم قرآن میں شرکت سے اگر بندہ اس میں شریک ہوتا ہے مختلف جگہوں پر تو ایک سے زیادہ بار ثواب ملے گا یا ایک ہی کا ہوگا بس؟ دیکھیں، ختم قرآن کی جو محفل ہوتی ہے وہ ایک بہت برکت والی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو آدمی کسی بھی اچھے پروگرام میں، بابرکت محفل میں شریک ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ باقی جہاں تک قرآن مجید ختم کرنے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی نے جب ایک بار قرآن ختم کیا ہے تو اس کا تو ایک بار ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر دوسری جگہ پر جائے گا تو دوسرے قرآن کا ثواب، اور تیسری جگہ پر تیسرے قرآن کا ثواب۔ البتہ اس بابرکت محفل میں شرکت کرنے کی جو سعادت ہے اور اس میں جو ثواب ہے وہ یقیناً انشاءاللہ ان کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے ہے کہ مصعب، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 کی تفسیر کرتے ہوئے جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے، لمبے عرصے تک کرتا ہے، تو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ معاف کر دے گا، اور خوف بھی ہونا چاہیے کہ کیا پتہ اللہ مجھے معاف نہ کرے۔
لیکن ہم نے بہت سارے علماء سے سنا ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، اور جو انسان سچی توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس کے اوپر ذرا ہمیں واضح کریں کہ کیا رہنمائی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو ریفر کیا ہے، تو ہم نے تو ان کا بیان پورا سنا نہیں، پوری تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ان پہ تو ہم کوئی کامنٹ نہیں کرتے۔ اوکے، البتہ جو اصل ان کا سوال ہے کہ کیا توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے یا اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ معافی نہ ہو، تو اگر سچے دل سے کسی نے توبہ کی ہے تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا، البتہ اس نے سچے دل سے نہ کی ہو، یعنی ایک روایتی انداز سے استغفار پڑھ لی ہو، تو ظاہر ہے اس سے تو وہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے عمل پہ ندامت ہو، آئندہ چھوڑنے کا عزم ہو، اچھا، اور فوری طور پہ اس کو ترک کر دے، تو پھر جو ہے نا وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو توبہ جب شرائط کے ساتھ ہوگی تو وہ قابل قبول ہے، اچھا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ بات کہ کسی نے یہ کہا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یعنی توبہ جو ہے جب انہوں نے یعنی کر لی، اس کے بعد خدشہ بھی ہو سکتا ہے کہ توبہ قبول نہ ہو، تو اس کا ایک واضح سا مفہوم یہ ہوگا کہ اب تک جتنے گناہ ہیں وہ تو معاف ہو گئے، لیکن ابھی بھی یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مغفرت الگ چیز ہے، توبہ کا قبول ہونا الگ چیز ہے، جنت میں دخول ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ابھی تک کی توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن زندگی میں ایسے عمل ہو سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ دوبارہ سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو شاید اس تناظر میں کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح، لیکن بنیادی طور پر اس میں کوئی خدشے کی بات نہیں ہے۔ اگر صحیح آپ توبہ دل سے کر رہے ہیں اور ندامت ہے اور آئندہ چھوڑنے کا عزم ہے، تو وہ گناہ آپ کا فوری طور پہ معاف ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب، مفتی سیف اللہ صاحب، آپ حضرات تشریف لائے۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ جو سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ پروگرام کا حصہ بنایا ہے، دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے کچھ نئے سوالات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔